अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। 17 नवंबर दुनिया भर में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं चूँकि हमारे मुल्क का ना सिर्फ मुस्तकबिल होते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे मुल्क में किसी भी मुल्क में चेंज लाने में एक बहुत अहम किरदार भी अदा करते हैं। हमने अक्सर देखा है जब भी बड़ा कहीं भी चेंज आया है उसकी बुनियादी वजह यही हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में जब स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं तो उन्होंने ना सिर्फ अपने हक़ की बात की है बल्कि उन्होंने दूसरों के हक़ की भी बात की है, जिसकी वजह से उन ममालिक को यकीनन फ़ायदा हुआ है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमें स्कूल से बाहर नज़र आते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, ख़ास तौर पर सिंध में काम कर रहा है, कराची में बेशतर जो स्कूल्स हैं गोस्टेड स्कूल्स हैं, जहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ें जा रही हैं, टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं, लेकिन उस तरीके से बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। और अगर बच्चों को तालीम दी जाती है तो उस स्टैंडर्ड की तालीम नहीं दी जाती जहाँ पर यही स्टूडेंट्स बाहर जाकर दूसरे स्टूडेंट्स का मुकाबला कर सकें। और यही एक बुनियादी वजह है कि जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो वही बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो बुनियादी उनके हुकूक़ है ना उनको वो दिए जाते हैं, ना उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। डिग्रीज़ उनके पास होने के बावजूद भी उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जॉब करने की, बिज़नेस करने की, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इस साल और गुज़श्ता साल हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने का, बाहर तालीम हासिल करने का फ़ैसला भी किया और उसके बाद अब अगर जब उनसे बात की जाती है तो वो काफ़ी मुतमईन भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पर उस तरीके से तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स के मसाइल क्या क्या हैं, उनका हल किस तरीके से मुमकिन है, यही बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। छोटे थे, सोचा था कि ये करना है, तो वही सब्जेक्ट्स लिए या कुछ और लिए? वही सब्जेक्ट्स लिए हैं। हालांकि कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, एज अकाउंटिंग, मैथ्स। तो क्या करना है, क्या सोचा है आगे? सोचा तो बिज़नेस का है, बट ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स के मसाइल पर अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को आजकल जो मेन प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि जो उनको पढ़ाया जाता है जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उस तरीके से उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, या वो कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया। तो आपको क्या लगता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए पाकिस्तान में, वो दी जाती हैं? एग्जैक्टली पाकिस्तान में तो दी जाती हैं बस, बट एज अ डिपार्टमेंट के अंदर मैं कहती हूँ अगर वो फैसिलिटीज़ आ जाएँ तो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, और इस तरीके से हमें प्रैक्टिकल थोड़ा इस थ्योरी से हट के अगर हमें प्रैक्टिकल करवा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के मसाइल पर अगर हम बात करें, क्या क्या मसाइल हैं जिसका सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है? स्टूडेंट्स का ये है कि आपको मैं कहती हूँ कि अब जैसे हम लोग थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल करवाया जाए ताकि हमें पता चले कि कंपनीज़ किस तरह वो सारा सिस्टम हमारा एज अ कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि सारा मतलब एज अ बाहर सिस्टम कैसे चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर किस तरह चल रहा है, कंपनीज़ किस तरह अपने बिजनेस रन कर रही हैं। तो आई थिंक इट शुड बी बेटर कि हमें वो ज़्यादा उसके पे फोकस किया जाए, प्रैक्टिकल। ठीक है जी। क्या सोचा है जब डिग्री मुकम्मल हो जाएगी तो क्या करना है? मैंने जो है वो मास्टर्स करना है मार्केटिंग में और जो है MBA करना है और जो है बस। अच्छा, स्टूडेंट्स हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में, अगर हम इस साल की या इससे पिछले साल की बात करें, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। तो क्या समझते हो कि उस तरीके से स्टूडेंट्स की से पाकिस्तान में नहीं है, स्टूडेंट्स के मसाइल को सुना समझा नहीं जाता है, या क्या वजह है कि स्टूडेंट्स जो है वो बड़े डिसहार्ट हुए हुए हैं पाकिस्तान के? एक तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या फिर हम वैसे स्ट्रगल करें तो कुछ भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, पाकिस्तान में रहते हुए भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ का माहौल, करेंसी, हमारी करेंसी ऐसी डिवैल्यूड हो गई है, हर चीज़ में महंगाई है, सब चीज़ों में महंगाई है, तो इस वजह से शायद। और जो है यहाँ मतलब अगर हम जितनी यहाँ इनकम करेंगे उससे ट्रिपल वहाँ कर लेंगे, जितना यहाँ कमा रहे होंगे उससे ट्रिपल हम वहाँ कमा लेंगे, इसी डिग्री से ही, इसी सब चीज़ों से ही। अगर हम जो है थोड़ी सी मार्केट में हमारी वैल्यू हो तो हम ईज़िली कमा सकते हैं बाहर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, तो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान में उस तरीके से तालीम नहीं दी जाती है, बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो स्कूल से बाहर हैं। तो आपको लगता है कि लगता क्या है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी हमारा बेसिकली हमारा सिंध बोर्ड जो है, सिंध बोर्ड ने तो ऐसी तबाही मचा रखी है, हर अगले बच्चे को फेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को, जिनको मैंने अपनी क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक देखा होगा, उनकी पोजीशन से कम आती नहीं, उनको फेल कर रहे होते हैं। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम सही है। फिर दूसरी तरफ जाते हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड, वहाँ वो कहते हैं ओके पैसे खिलाओ ऑन सी,
اور جو باقی آغا خان بورڈ ہے وہ چلو کچھ بہتر ہے کہ وہ بھائی وہاں جو بھی کرو تو وہاں ساتھ ساتھ رزلٹ جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہی رزلٹ آتا ہے. تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اگر ہم کہیں تو زیادہ تر تو ہر کوئی تو آغا خان بورڈ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارا سندھ بورڈ ہے, سندھ بورڈ تو ایسا خراب کیا ہوا ہے, ختم کیا ہوا ہے, بس پیسہ چل رہا ہے وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. یہاں پر جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے ذرا ہم بات کر رہے ہیں اور ان سے بات کر کے ذرا ان کی رائے لے رہے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اور جو اسٹوڈنٹس کے بنیادی حقوق ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی دوسری شہر کی بات کر لیں, نہ صرف شہر بلکہ دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کر لیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ایک بہت سے ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان پر بات بھی کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آگے چل کر جو ہے وہ آپ کے ملک میں چینج لاتے ہیں. یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ آپ کے ملک کا آگے چل کر فیوچر بنتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس طریقے سے ان بچوں کو سنا نہیں جاتا, سمجھا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کہیں نہ کہیں ویک نظر آ رہا ہے. تو وہی ہم ذرا اسٹوڈنٹ سے بات کر کے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ انشال. کیا کرنا ہے ڈگری مکمل کر کے؟ ڈگری مکمل کر کے باہر جانے کا سوچا ہے. باہر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے تو کیا مطمئن نہیں ہیں آپ؟ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. کہاں پر لیکنگ ہے؟ سسٹم ہی کرپٹ ہے, پورے کا پورا سسٹم کرپٹ ہے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے ہم نے باہر اگر دوسری دنیا کی بات کریں, دوسرے ممالک کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کافی حقوق ہوتے ہیں, ان کو سنا سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں ایسا ہے؟ پاکستان میں لوگ نہیں سنتے, اسٹوڈنٹ کی کہاں سنیں گے. اسٹوڈنٹ کی سنتا ہی نہیں کوئی یہاں پہ, سب اپنی اپنی کرتے ہیں. جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں توجہ نہیں دیتے اتنی, تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ زیادہ پریفر کرتے ہیں باہر جانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہی نوجوان ہیں جو اوبویسلی آگے چل کر آپ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں, مختلف شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. اگر ان اسٹوڈنٹس کو آج وہ تمام تر فیسلٹیز دی جائیں تو بالکل یوتھ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہی فیوچر ہے. اگر آپ ان پہ فوکس کرو گے کل کو پاکستان کامیاب ہوگا, ترقی کرے گا, تو انہی بنیاد پہ کرے گا. اگر ان پہ توجہ نہیں دیں گے تو مشکل ہی ہے. بالکل ایسا ہی جی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں سے مزید آگے بڑھیں. آپ نے ڈگری مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہیں الحمدللہ میرا تو اسٹاک مارکیٹ میں پہلی جاب کر رہی ہوں ادھر, میری بروکریج ہاؤس ہے, اس میں پہلے ہی بیک آفس جو ہے پورے ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, تو میں آگے جا کے بھی اسی میں ہی اپنا مزید کیریئر بناؤں گی. اچھا, اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی, ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے, جس طریقے سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی ایک ویلیو ہے وہ جو ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے؟ 50-50% کہہ سکتی ہوں میں, ہے بھی اور نہیں بھی ہے. مطلب کہیں کہیں بہت زیادہ لیکنگ ہے, لیکن کہیں کہیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. ایز اے اسٹوڈنٹ میں خود بھی کہ مجھے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے, اور باقی دیگر جگہوں پہ بھی اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ نہیں اسٹوڈنٹ ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. اچھا, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہم نے دیکھا ہے بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, اس طریقے سے ایجوکیشن کو سیریسلی نہیں لیا جاتا جس طریقے سے لیا جانا چاہیے. کیا سمجھتا وجہ کیا ہے اس کی؟ دونوں کا بہت لیک آف وہ کانسنٹریشن, ٹیچرس کا بھی, ٹیچر کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی. زیادہ تر قصوروار لازم بات ہے کہ اس میں میرا یہی کہنا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ کے بچوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی جب کلاسز بند کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہتے ہیں, ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ٹیچر ساری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, ہم لوگ اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹیچرس کا قصور ہوتا ہے, 50-50 دونوں کا ہے. اچھا, اگر اسٹوڈنٹس کو وہ فیسلٹیز دی جائیں جو باہر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو چیزوں کا مس یوز ہی ہوتا ہے یہاں, بٹ خیر ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹ اگر افیکٹ کرے تو اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں, اچھا اپنا بیٹر دے سکتے ہیں 100%. ورنہ جو وہی بات ہوتی ہے کہ پڑھنے والا پھر کہیں پہ بھی پڑھتا ہے. ایسا ہی ہے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہاں سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رافع. رافع, کیا پڑھ رہے ہیں آپ, کیا کرنا ہے؟ BS اکاؤنٹس فائنینس پڑھ رہا ہوں ابھی. تو آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, ملٹیپل بزنسز کرنے ہیں, جب یہ فیلڈ چوز کری ہے ہم نے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن پر بات کی جاتی ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی جاتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, غلطی دونوں طرف کی ہے, سکے کے بھی دو رخ ہوتے ہیں, دو پہلو ہوتے ہیں. اگر ٹیچرز جو ہیں یہاں کے پڑھا نہیں رہے صحیح, تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے. موسٹلی آپ دیکھیں کینٹینس بھری ہوئی ہیں, کلاسز کوئی لے نہیں رہا. پھر ہم مطلب بلیم کرتے ہیں کہ یار ٹیچرز نہیں پڑھا رہے, تو ہم بھی تو نہیں چاہ رہے پڑھنا. اچھا, اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھے گریڈس بھی لیتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا اسٹوڈنٹس مایوس ہو گئے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے جاب اپارچونیٹیز. لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں, اسکلز بہت ہیں لوگوں کے پاس لیکن ڈگری نہیں ہے. جن کے پاس ڈگری ہیں ان کو جابز ہی مل رہی. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ہیں. کراچی یونیورسٹی
کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہماری نالج میں KFC جو ہے برانڈ انٹرنیشنلی وہ ان کا CEO ہے. بالکل وہ کراچی اسٹوڈنٹ کا کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ. لیکن بہت سارے کراچی یونیورسٹی کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو آج فوڈ پانڈا بھی چلا رہے ہیں, بائکیا بھی چلا رہے ہیں ڈگری ہونے کے باوجود. UBIT ہمارے کراچی یونیورسٹی کا سب سے فیمس تھا, لیکن 50% پہ بھی ان کو اس دفعہ جو ہے ایڈمیشن مل رہا ہے. تو اسٹینڈرڈ ہی کرا دیا یونیورسٹی کا, انٹرنیشنل اس یونیورسٹی طریقے سے جو ہے تھینک یو سو مچ. اس طریقے سے تعلیم پر فوکس نہیں ہے, اس طریقے سے تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی, اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے حقوق پر توجہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ میں ادھر پڑھ رہا ہوں BS کامرس. اچھا, اسٹوڈنٹس کی اگر بات کی جائے, اکثر ہم نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی ہیں جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ابھی یہاں پہ تو ہمارا 2nd سیمسٹر ہی ہے, تو اتنا تو ہمیں پتہ نہیں چلا ہے, اور لیکن کروا رہے ہیں لوگ, سیمینارز وغیرہ کروا رہے ہیں, کافی اپرچونیٹیز ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی, خاص طور پر سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہو آپ کہ کہاں پر جو ہے وہ لیکنگ ہو رہی ہے؟ لیکنگ کیسے ہو رہی ہے, کرپٹ ہیں میرے خیال سے سارے, اور پیسے دے کے جو ہے پاس کر لے جاتے ہیں. اس لیے جو ماں باپ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ لیولس پر پڑھا رہے ہیں, بچوں کو وہ لیولس پڑھا رہے ہیں, اور سندھ بورڈ پہ جو کسی کو اتنا بھروسہ نہیں ہے. تعلیم پر جس طریقے سے فوکس ہونا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اس طریقے سے فوکس ہے تعلیم پر؟ تعلیم پہ نہیں, ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. نہیں, دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس کو حقوق دیے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ حقوق دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ کہیں نہ کہیں ہاں دیے جاتے ہیں اور کہیں نہیں دیے جاتے, ہر جگہ کی الگ چیز. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے, آپ کو لگتا ہے جو جس طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کو بہتری لا سکتے ہیں نوجوان, یا پہلے اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹوڈنٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہر جگہ انسٹیٹیوٹ اچھا ہونا لازمی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے محنت کریں اور پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, تو پھر وہ آگے کر سکتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں جو اسٹوڈنٹس باہر گئے ہیں تو وہاں پر جا کر ان کو مشکلات بھی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان باہر جا رہے ہیں ان کو کیا ڈس ہارٹ ہیں یا اپرچونیٹیز کم ہیں؟ یہاں اپارچونیٹیز تو obvious سی بات ہے کم ہے, بہت زیادہ. مطلب اسی لیے لوگ باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ چانس ہی نہیں دیا جاتا لوگوں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامرس خود آئے ہو, خود سوچا تھا کامرس پڑھنا ہے یا پھر ویسے ہی تکا لگ گیا؟ بھائی نے کامرس لی تھی تو ان کو دیکھ کے آئی ہوں. تو بھائی اچھا کما رہے ہیں؟ بھائی پڑھ رہے تھے, بھائی ماشاء اللہ سے ACCA کر رہے ہیں, تو میں نے کہا مجھے بھی انشاءاللہ ادھر ہی اس سائڈ پہ ہی جانا ہے, تو اس لیے. اچھا, اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے, جس طریقے سے دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس کو سنا جاتا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہے؟ کہیں کہیں ہے, کہیں کہیں نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے نا. جیسے کہ اب جامعہ کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں, ادھر دیکھا جائے تو کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے اور کہاں کیا چل رہا ہے. لائک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ پھر بھی بہت اچھی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہے, وہاں ٹیچرس کلاسز نہیں لیتے. یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ سے ٹیچر کلاسز لیتے ہیں, ہمیں اچھے لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں, ہمیں مٹیریل دیتے ہیں. بٹ زیادہ تر جو ہے جو پیچھے بنگالی ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو ایجوکیشنس وغیرہ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر اتنی پڑھائی وغیرہ نہیں ہوتی, ٹیچرس نہیں آ رہے ہوتے. اچھا, ہم نے جو بنیادی طور پر دیکھا ہے جب اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری مکمل کر کے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں تھا, یہ تو بالکل ہی الگ ہے. کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو تھیوریز پڑھا دی جاتی ہیں, پریکٹیکلی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. وہ کچھ ٹیچرس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ہمیں اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طریقے میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے جب پریکٹیکل لائف میں جانا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. کچھ تھیوری پڑھا کے ہی جاتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں پریکٹیکل لائف کے بارے میں سکھا کے بھی جاتے ہیں, جو شاید ہمارے لیے آگے جا کے ہیلپ فل ہوتا ہے. سر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بہت سارے ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ بالکل کلاسز بند کر دی جاتی ہیں, یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد مسائل حل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے یا نہیں؟ جی حل تو ہوتے ہیں, لیکن 100% حل نہیں ہوتے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے حل نہیں کی جاتی.
اس کی وجہ سے اگر ہم پاکستان کے کراچی کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیز موجود ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا فلا ہے جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں کراچی کے خاص طور پر وہ باہر جا کے یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتط کمپیٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے؟ جی بالکل ایسی ہے کہ اپرچونیٹیز اس طریقے سے نہیں مل پاتی یہ کراچی کے اسٹوڈنٹس کو جس طرح کے باہر کے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں. اس وجہ سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باہر جا کے ہم پڑھیں. گزشتہ 2 سالوں میں بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو ملک سے باہر چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہو وجہ کیا ہے؟ ڈس ہارٹ ہو گئے یا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے اپرچونیٹیز نہیں ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ ایگزیکٹلی ملک کے اندر اس طرح کے اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کرتے، گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو اسی وجہ سے کافی سارے اسٹوڈنٹس ڈس ہارٹ ہو کے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ ہاں، کافی سارے چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن پہ، کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے، تو اگر ایجوکیشن پہ کام کیا جائے تو اس سے کافی زیادہ امپیکٹ آ سکتا ہے پورے ملک کے اندر. اچھا، جس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، انہی نوجوانوں میں سے کل کو آگے کوئی 20-25 سال بعد کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کر پائے گا؟ شاید حل کر پائے، لیکن اس کے لیے ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا، اس کے لیے پورے کیبنٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی بندے ہوں اس کے اوپر ان کے اوپر پڑھے لکھے سمجھدار ہوں اور کس طرح کے اسٹریٹجیز پہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. صرف ایک ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ کو لگتا ہے بہتر ہے؟ بہتر تو نہیں ہے. کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کمی کہاں کا ہے؟ کمی اس میں کہ جو قابل اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھنے والے جو محنت کرتے ہیں، وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے. ایک ٹرم ہوتا ہے برین ڈرین جسے کہتے ہیں، یعنی جو سب سے قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جو پیچھے بچے وہ بھی اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہمیں پاکستان سے وہ کچھ ہیں، وہ اس لیے بیٹھے کیونکہ وہ جا نہیں سکیں. تو اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی لانی ہوگی، تبھی کچھ ہو سکے گا. صرف ایک بندے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ایک انسٹیٹیوٹ کو کنسیڈر کر لیں اور اس میں تعلیم صحیح ہے جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ آئی بھی ہیں، لیکن باقیوں کا کیا ہوگا؟ اچھا، اگر ہم اپنا میٹریکولیشن دیکھیں یا اپنا ہم انٹر بورڈ دیکھیں، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پوزیشن ہولڈر ہیں یا جو پاس ہو رہے ہیں ایٹ لیسٹ، ان کی تعداد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گزرتے سال کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہمارا، کیا ہم اس طریقے سے فوکس نہیں کر رہے پڑھائی پر، ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے؟ واٹس دی ریزن؟ اس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ پاس کرنے والے زیادہ ہو رہے یا کم، لیکن جس بورڈ سے میں بلوچستان بورڈ، اس میں تو مارکس لوگوں کو مل بھی رہے، لیکن وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جو ان کا ایگزام سسٹم ہے، پہلے تو اس میں کورس ہی اتنا پرانا ہے اور اوپر سے چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ میرے لحاظ سے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیا کیا مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل کے دور میں؟ ایجوکیشن پراپر طور سے نہیں دی جا رہی. انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں جو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہیں، اور اسی طرح جو شہر ہیں وہاں تو ایجوکیشن اویلیبل ہے، لیکن رورل ایریاز کے اندر جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، یہ جس طریقے سے ہم بات کریں اپنے ایجوکیشن سسٹم کی، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، ایگزامس کے بعد رزلٹ بھی آ جاتا ہے، لیکن رزلٹ پر اس طریقے سے لوگ اب سیریسلی نہیں لیتے رزلٹس کو. بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں جو کہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے، وہ اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے ہیں بہت اچھے گریڈز لے کر، جن کو جو ہے جن کی تعلیم یا جن کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے پورا سال کہ انہوں نے کچھ اچھا پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہمارا کمزور ہو رہا ہے، یہ ایک وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کرپشن، اور دوسرا یہ کہ پیپرز کے اندر جو فل ماحول دیا جاتا ہے چیٹنگ کا. مطلب کچھ اسٹوڈنٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پے کر کے وہاں جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو آفیسز ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں تو اکثر جو رورل ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کے تعلقات ان سے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسٹیٹیوشن انہیں فیل بھی کرتا ہے تو انہیں باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس لڑکے کو ضرور پاس کر.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ ہے یہ کل کو پاکستان کو چینج لانے میں کردار ادا کر سکتا ہے جس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے جو ہمارے پاس ابھی جنریشن موجود ہے، ینگسٹر ہیں، ان پر محنت کی جائے تو تبدیلی آ سکتی ہے، ادروائز یہ تو 100 سال کے بعد بھی ناممکن لگ رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو کردار ہوتا ہے پاکستان میں اس طریقے سے اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور دوسری ایچ ای سی بھی ہے، ایچ ای سی پرووائڈ اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ باڈی کافی بڑی ہے، اپرچونیٹیز بہت کم دی جاتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے جیسے بات ہم اکثر پوری دنیا میں بات ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چینج لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم دیا جا رہا ہے، یہ کل کو چینج میں اپنا ایک کردار ادا کر پائیں گے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جس طرح سے جو میڈیم پرووائڈ کیا جا رہا ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں، اٹ از مور لائک ڈیوائڈنگ دا اسٹوڈنٹ باڈی۔ انلیس دیر از اے یونائٹیڈ اسٹوڈنٹ باڈی تب تک کوئی چینج آئی ڈونٹ تھنک سو کمنگ ایئرز میں، کمنگ ڈیکیڈ میں نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ کسی بھی معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس سچویشن میں جس انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ تسلی بخش ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہم جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جس انوائرمنٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے سوشیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کریں گے نا تو وہ اس پہ بہت مایوسی کا اظہار کریں گے۔ جامعہ کراچی جو ہے سندھ کی دوسری بڑی سرکاری جامعہ ہے، ایک پہلے سرکاری جامعہ سندھ ہے، پھر جامعہ کراچی ہے، لیکن اس جامعہ کراچی کے اتنے مسائل ہیں کہ ماضی میں جب 10,000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو 120 پوائنٹس چلا کرتے تھے۔ آج جب جامعہ کراچی کے طلبہ و طالبات کی تعداد 45,000 تک پہنچ گئی ہے تو وہ پوائنٹس جو 300-400 کی تعداد کو کراس کرنے چاہیے تھا وہ محض 23 سے 25 تک رہ گئے۔ اتنا بڑا مسئلہ آ گیا، اور آپ یونیورسٹی روڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور جو لڑکیاں ہماری طالبات بہنیں وہ چنچوں کے دھکے کھا رہے ہوتے اور پریشانی سے دوچار ہو رہے ہوتے، یونیورسٹی پہنچ رہے ہوتے۔ یونیورسٹی کے روڈ کا یہ حال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ فیسوں کی بات کریں تو کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جامعہ کراچی میں کہ ان کی جو ڈپارٹمنٹل فیس ہے یا جو سیمسٹر فیس ہے وہ جامعہ کراچی میں زیادہ ہے اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں کم ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر جامعہ کراچی کے مسائل کی بات کریں، ابھی ہم موجود ہے ایک طرح سے مغرب کے ٹائم ہے، سیکنڈ ہاف چل رہا ہے یونیورسٹی کا۔ آپ مین شاہراہوں پہ چلے جائیں، بہت ایسی جگہ آپ کو ملیں گی جہاں پر پراپر لائٹنگ نہیں ہے۔ تو یہاں گرلس کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، 70% سے زیادہ جو یونیورسٹی میں گرلس پڑھتی ہے، چاہے وہ مارننگ ہو یا ایوننگ ہو، لیکن وہاں یہ روشنی نہیں ہوتی تو بہت سارے ہراسانی کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے ہیراسمنٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو جامعہ کراچی تو بہت سارے مسائل سے دو چار ہے۔ اور آپ اسٹوڈنٹ ڈے کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیے، اسٹوڈنٹ سے ریلیٹ ہی جو ہے نا اسٹوڈنٹ یونین ہے، اور وہ 90s کے بعد جو اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ یونین بحال ہوتی اور یہاں پر اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تو اسٹوڈنٹس کو ایک بڑا موقع ملتا اپنے پازیٹیو امپیکٹ کے لیے اور پازیٹیو چینج کے لیے یونیورسٹی آف کراچی میں۔ اچھا، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں نا، یہ مسائل ہم سال ہمیشہ سنتے آئے ہیں، ہم نے اکثر بات بھی کی ہے، اکثر ہم نے آ کر دکھایا بھی ہے جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو، طلباء و طالبات کو جو مسائل ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ بتائیے گا، ان سب مسائل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو کراچی کا، جو سندھ کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ایجوکیشن پر فوکس کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں گے تو میں اس کو کمپیئر کروں گا دیگر صوبے سے۔ تو اگر ہم دیگر پروونسز کو دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر سرکاری جامعات، نئی جامعات بھی بن رہی ہے، کالج اور اسکول ڈپارٹمنٹ ان کی بھی پروگریس ورک ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے نا، جب بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سب سے آخر میں سندھ آتا ہے، ایون کہ بلوچستان بھی ہم کو بیٹ کر جاتا ہے کچھ جگہوں پہ۔ ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کو، دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اگر ہم کمپیئر کریں، آپ کو کہاں پر مسائل نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں میں دیکھتا ہوں تو وہ نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بہت تگڑی محنت کرتے ہیں، جبکہ باہر ممالک میں نا علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ نالج اور علم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ نالج ہم کتابی اکیڈمی سسٹم یا ٹیچر کی جیسے چابک سے
شیر کو بٹھایا جاتا ہے, اس لحاظ سے سب سمجھاتے ہیں. لیکن علم کے لحاظ سے جو باہری ممالک میں اگر ہم دیکھے جائیں تو ریسرچ کا جو معاملہ ہے وہ باہر ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہت زیادہ ہے. اور یہاں پر ایجوکیشن کے لحاظ سے سسٹم آپ خود بھی دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, تو یہاں پر اس لحاظ سے بہت بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے, مشکل پیش آ رہی ہے. جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں اور جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں تھا, ہمیں تو پڑھایا تو کچھ اور ہی گیا تھا, پریکٹیکل لائف میں ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم, اس کو بدلنے کی تھوڑی ضرورت ہے, اب تھیوری سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو مشکل تو اس سوچ میں پیش آ رہی ہے کہ ہم پڑھ جو رہے ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور پیسے کمانے کے لیے پڑھیں گے تو آپ تو ایک کہتے ہیں کہ جب ایک آرٹسٹ جب بک سے لکھتا ہے تو وہ لکھائی جو ہوتی ہے یا اس کا جو آرٹ ہوتا ہے اس میں اپنا آرٹ سے زیادہ بھوک نظر آتی ہے. ایک گلوکار جب بھوک سے گاتا ہے تو وہ پیٹ سے گا رہا ہوتا ہے, گلے سے نہیں گا رہا ہوتا. تو یہاں پر بھی اگر پاکستان میں جو بھی اکیڈمک سسٹم ہے, جو بھی بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے کام کرنا ہے, اس کے بعد مجھے گھر چلانا ہے, اور اگر اسکول جانا ہے تو میں اچھی زندگی گزاروں گا. یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھ میں علم آئے گا, مجھے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش ہوگی, یہ نہیں ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے ہمارے پاکستان اور باہری ممالک کے لحاظ سے. لیکن اگر ہم لٹریسی ریٹ کی بات کریں, سرکار کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ کی گورنمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے. آپ کے آئین کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو اس عمر سے اس عمر تک مفت تعلیم دی جائے, لیکن لٹریسی ریٹ اتنا کم, اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں بچے باہر ہیں اسکول سے, غربت کی وجہ سے یا اور بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فوکس کیا جا رہا ہے تعلیم پر اس طریقے سے سرکار کی جانب سے؟ یہ پورا نظام ہے نا, اس پورے کے پیچھے جو ہیں وہ ہم خود ہیں. اب ہم اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ہم 4 سال یہاں سے نکلیں گے, ہمارے پاس کیا شورٹی ہے کہ ہم اس کے بعد ہمیں پاکستان میں جابس ملیں گی. یہی مائنڈ سیٹ آج کے ہر والدین کے ذہن میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان میں وہ کام کریں گے, وہ ان کو جاب ملے گی. ہم 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے ان کی 4 سال کی گریجویشن کروائیں, اس کے بعد کیا یہ ثبوت ہے کہ ان کو نوکریاں ملیں گی؟ یہاں کے ہر فرسٹ ایئر سے لے کے جب لاسٹ ایئر تک بچے آ جاتے ہیں, ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہوتا ہے کہ یار ہماری ڈگری جو ہے وہ بھائی سب کسی کام کی نہیں ہے, بھلے کوئی سی بھی ڈگری ہے. جیسے آپ نے بات کی نا, اکثر یہ لوگ بھی بات کر رہے تھے آج کل اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کریں, ڈگری حاصل کریں, وہیں پر ایک اسٹوڈنٹ, ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے فون اٹھایا اور اپنا چینل کھول لیا, وہ زیادہ کما رہا ہے, وہ ایک اچھی لیوش زندگی بھی گزار رہا ہے. تو تعلیم آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہم نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم نے تعلیم کے نا ٹرم کو ہی غلط سمجھا ہے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے. تعلیم کتابوں میں چھپی نہیں ہوتی, تعلیم معاشرے میں دھکے کھانے سے بھی ملتی ہے. تعلیم آپ کو اکیلے کام کرنے میں, الگ شہر میں ایک اجنبی طریقے سے رہنے میں بھی ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تعلیم آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو, شام کو ٹیوشن پہ جا رہے ہو, واپس آ رہے ہو, اچھے طریقے سے میتھس پڑھ کے آ رہے ہو, تعلیم حاصل ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے پیرنٹس کے ذہن میں یہ بات خود بیٹھ گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا, یہ آرٹ, یہ ساری چیزیں یہ چھوڑو, پڑھنے پہ آؤ. جبکہ ان کے دور میں تھی پڑھائی جو تھی وہ ان کو وہ اجر دیتی تھی, ایز کمپیئر ٹو اس دور میں وہ پڑھائی اجر نہیں دے رہی. اب یہاں پر اس ملک میں سب سے بڑا فیکٹ بتاؤں, اگر نہیں کہنا چاہیے تو قرضہ مٹانے کے لیے اور قرضہ اٹھایا جا رہا ہے, اور بھوک مٹانے کے لیے اور بھوک برداشت کی جا رہی ہے. تو اگر یہ نظام اس ملک میں چلتا رہے گا تو تعلیم تو دور کی بات ہے, پہلے تو پیٹ ہی نہیں پلے گا. پاکستان کی معیار تعلیم کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری لیکنگ موجود ہے, کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی جانب سے, کہیں نہ کہیں باقی سیکٹر کی جانب سے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا سفر کر رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سید عرفان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ وائس چانسلر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو اور دوسرے ممالک کے ایجوکیشن سسٹم کو, آپ کو کیا ڈفرینس بیسک نظر آتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر کنفیوژن ہے, ہماری ریاست میں اپنا کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم. تو یہاں پہ میرا خیال ہے سسٹم تو نہیں, سسٹمز ہیں. ایک ایلیٹ سسٹم ہے, خیر ایلیٹ سسٹم امریکہ اور برطانیہ میں بھی ہے, جو گرامر, ایچسن اور یہ جو ایٹن اینڈ ہارو والے ٹائپ کے جو. لیکن دوسرا ایک عوامی سسٹم ہے جو گورنمنٹ چلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے, اور
تیسرا سسٹم جو پچھلے 40-50 سال میں ابھر کر آیا ہے، جو گورنمنٹ نے اپنی اسپیس خالی کی ہے، وہ آپ پرائیویٹ اسکولس کا سسٹم سمجھ سکتے ہیں، اور ایک مدرسہ سسٹم. اس کے اندر پھر اردو اور انگلش میڈیم کی الگ تخصیص ہو گئی ہے. اور پھر آج کل ایک اور جو 5واں سسٹم ہے، ایک تو باہر کے ملکوں میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے. اچھا، ان سب چیزوں میں ایک اور جو مسئلہ آج کل ہوا ہے جو ذرا سمجھنے کے لیے بڑے ضروری ہے. عام طور پر لوگ پاکستان کو کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ایون امریکہ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہیں کے لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیک کی. تو یہ کرٹیک جو ہے اس وقت چینجنگ جو ہو رہا ہے، جو ہم انڈسٹریل ایج سے نالج ایج یا انفارمیشن یا کمپیوٹر ایج میں جو گئے ہیں، اس کی نتیجے میں جو تبدیلیاں اکانومی میں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر اور ڈسسیٹسفیکشن ہے. یعنی کہ جو تبدیلیاں یہاں کمپیوٹرائزیشن یا ڈیمانڈز آف دا اکانومی ہے، اس کی وجہ سے اور حالات پریشان کن ہوئے. تو ایک طرح سے پاکستان میں جو کنفیوژن کی بات کی، کنفیوژن یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اپنی زبان کا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے اندر تمام ترقی یافتہ قوموں نے اپنی جو پہلی زبان ہوتی ہے اسی میں ہی آگے بڑھے. پاکستان واحد ملک ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کوئی زبان لے کر اور ہم سب لوگوں کے دماغ میں گھسیڑ دیں گے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کنفیوژن ہمیں سپریم کورٹ میں بھی نظر آتا ہے. وہ ایک طرف فیصلہ دیتے ہیں کہ سب پاکستان جو ہے اردو اب اڈاپٹ کر لے، اور خود انگریزی میں ججمنٹس لکھ رہے ہیں. اور یہ ہماری کمپنیز کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر. تو بیسیکلی زیادہ پریشان لوگ اکثر ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ریاست کی سطح پہ یا ہمارے انٹلیکچوئلس کی سطح پہ جو کنفیوژن ہے وہ ہم اس کا مظہر دیکھتے ہیں. اچھا عرفان صاحب، ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہم ریئلائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگر تھوڑا سا عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے، اس کے بعد ہم نے پریکٹیکل لائف میں اپنی جرنی کو اسٹارٹ کیا. ایک تو بہت بڑا گیپ ہے. آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو جو ڈگریز دی جاتی ہیں، ان کا لوگ اکثر بات بھی کرتے ہیں، نا فنی وے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈگری ہمارے کسی کام نہیں آئی، یا یہ اسٹڈی یا یہ سبجیکٹ ہمارے کسی کام نہیں آیا. تو یہ والا جو گیپ ہے ایک پریکٹیکل لائف کا اور ایک آپ کی جو اسٹڈی لائف ہوتی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے تعلیم کو، اپنی پڑھائی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پریکٹیکل لائف میں تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. دیکھیں، یہی بات میں جو کہہ رہا تھا نا، جو تبدیلی آ رہی ہے نا. دیکھیں، جب ہم انڈسٹریل ایج میں تھے تو اس وقت تعلیم کا مطلب ہوتا تھا ایبلٹی ٹو فالو انسٹرکشنز. تو ہم لوگوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتے تھے جس میں وہ کتابیں پڑھ سکیں، اس کو ریپروڈیوس کر سکیں، اس کے انسٹرکشنز کو فالو کر سکیں. لیکن آج کل کا زمانہ ایک فری لانسرز اور انٹرپرنوریل انوائرمنٹ کا ہے. ایون اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کے اندر وہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر اور انٹرپرنورشپ کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں یہاں یہ بات کہنی کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ضرور نہیں ہے. میرا تو بلکہ اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں نے کوئی 4-6 سال پہلے HEC کے پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو کہا تھا کہ اگر ہم اپنا طریقہ تعلیم یونیورسٹی لیول کا ٹھیک نہیں کریں گے تو یونیورسٹیز ایز وی نو دیم ول سیز ٹو ایگزسٹ. اور یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی یہ پریشانی ہے. تو صرف پاکستان کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح سے ہم نے پڑھا. انسان کو ہمیشہ اپنا اسکول، اپنے وقت کا اسکول بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم اسکول میں تھے تو بہت اچھا تھا، اس کے بعد سے وہ خراب ہو گیا. تو یہ میں بوڑھے لوگوں سے بھی سنتا ہوں، ایون آج کل جو 10 سال پہلے جنہوں نے اسکول چھوڑا ہے ان کو بھی اپنے وقت کا اسکول بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ نوسٹیلجیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور جب وہ ٹیچر آتا ہے پڑھانے تو اس نے اگر مار کھا کے پڑھایا ہے تو وہ مار کھا کے ویسے ہی مار کھلا کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس نے رٹے لگا کر کیا ہے تو وہ ہے. تو اور پلس جو پاکستان کا ٹپیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے سینئر کیمبرج کے کوڈ کو بھی بریک کر دیا. یعنی کہ جو بورڈ سسٹمز تھے اسکولوں کی بات کر رہے ہیں تو بورڈ سسٹمز کو تو ہم فتح کیے ہوئے 20-25 سال ہو گئے کہ کس کو کھلا کے کس کو پلا کر کیسے نمبر لیے جاتے ہیں, کیسے نمبر بڑھائے جاتے ہیں, یہ سارا کھیل تو ہم پرفیکٹ کر چکے ہیں. لیکن اب ریسنٹلی ہم نے کیمبرج سسٹم بھی بریک کر دیا. اب وہ سر فلاں ان کی کلاس میں لیں گے تو اتنے گریڈ آ جائیں گے ان کا. اب انہوں نے ان کا اتنا اسٹڈی کیا ہے کہ اب لوگ پڑھائی کے لیے تو پڑھ نہیں رہے, امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے. جب ہم آج سے 50 سال پہلے جب اسکول میں تھے تو اس زمانے میں اگر کوئی گیسٹ پیپر لیتا تھا نا, پرانے اولڈ ٹیسٹ پیپرز, پاسٹ ٹیسٹ پیپر, ہاں 5 ایئر پیپر, تو وہ چھپ کے ہم لیتے تھے کہ کسی نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ فیلئر ہوگا جب یہ لے رہا ہے. ہاں کوئی کیز لینا, ٹیوشن وہ لیتا تھا جو کن ذہن ہوتا تھا, جو 3 دفعہ فیل ہو گیا تو وہ بیچارہ جاتا تھا ٹیوشن کرنے. اب جو ہمارے ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ٹیوشن لینا چاہ رہے ہیں. وہ پاس پیپر, وہ ریڈ ڈاٹس اور یلو ڈاٹس اور کیا ڈاٹس آ گئے. میں حیران ہوں کہ کوئی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود سے پڑھ کر سمجھ کر کام محنت نہیں کرنا چاہتے. اچھا اب چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد تو پھر بھی اور مسئلہ ہو گیا کہ ہر چیز اویلیبل ہے آپ کو, تو سوچتا ہے انسان کہ میں کیوں پڑھوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی نالج لائبریری میں ہوتی تھی, تو آپ کے دماغ میں کیا ہے اس کی بیسس پہ آپ زندگی گزارتے ہیں. آج بھی ساری اگر چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہے تو آپ کے دماغ میں کیا ہے. تو نتیجتاً ہمارا جو اس سے بڑا مسئلہ ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں, اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہر جگہ, کہ تعلیم ہمیشہ سے پچھلے 2000 سال سے, یعنی کہ گریکس کے ٹائم سے تعلیم کا مقصد ایک تھا کہ آپ سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکیں. علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا سیکھ لیں. ہماری مینٹل کیپیسٹی ہونی چاہیے, انالیسز ہونی چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. انفارچونیٹلی ان سب سوشل میڈیا اور نئی چیزوں کے آنے کے بعد تو وہ تفریق بالکل ہی ختم ہوگی. انسانوں نے اپنا دماغ ہی, جب سب کام چیٹ جی پی ٹی سے, جب آپ کو فیس بک بتا رہا ہے کہ تمہیں کون سی ویڈیو دیکھنی ہے, جب آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہے کہ یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے, جب آپ کو ٹک ٹاک بتا رہا ہے, تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ کہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے, آج کیا دیکھیں گے, آج میں کیسے انجوائے کروں گا, میں کیسے پڑھوں گا, تو یہ سارے فیصلے آپ نے کسی اور کو دے دیے. تو وہ جب آپ کے جذبات کو, اب میں اردو کا مشکل لفظ بولوں گا, برانگیختہ کرتا ہے, جذبات کے تیلی میں آگ لگاتا ہے, یہ مطلب ہے برانگیختہ کا, تو آپ لوگ اچھل جاتے ہیں اور اس بات کے اوپر عمل آنکھ بند کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی لاہور والا کے قصہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جھوٹ کو وائرل کر کے پوری دنیا ایک طرف دوڑنا شروع ہو گئی. اور ایون ٹرمپ کا آپ دیکھ لیجیے. تو جب اس قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے لوگوں کو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں فیڈ کیا گیا, تو دنیا کہاں جا رہی. تو ہمیں جو اس وقت سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اسٹوڈنٹس کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے, اس کے پاس سکلز ہیں, دس از نون ایز کریٹیکل سکلز. تو آج کل کے دور میں ظاہری بات ہے وہ پرانا طریقہ تعلیم تو ویسے ہی آبسلیٹ ہو گیا ہے, جو نیا ہے وہ ابھی ایمرج کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کتنی چیزیں ہمیں آنی چاہیے اور کہاں نہیں آنی چاہیے. تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو بنیادی تعلیم کا مقصد ہے اس کے اوپر ہمیں روٹ کرنا ہے. ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اکوپ کریں کہ اگر میں کوئی ایک خبر کسی کو دیتا ہوں تو بچہ یہ فیصلہ کر سکے 2-4 منٹ میں کہ اس کے اوپر میں اپنے 15
मिनट लगाऊंगा या नहीं। ये वीडियो आधे घंटे की मैं सुन रहा हूँ, तो इस वीडियो को सुनने के लिए मेरे जहन में सही और गलत क्या है और झूठ और सच को मैं कर लूँ कि ये बंदा प्रोपोगेंडा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो तरीक़ा तालीम है, ज़ाहिरी बात है बेचारे स्कूल फॉलो नहीं करते, वालिदैन के भी मसाइल हैं, वालिदैन को एक ख़ास तरीके से पढ़ना है, उन्हें जो फार्मूला आया था, जिस फार्मूले से वो आगे बढ़े थे, उसी फार्मूले से वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो एक मसला होता है, पेरेंट्स डिक्टेट करते हैं कि ये हमें ये चाहिए, तो वो उनको खुश करने के लिए जो वो चाहते हैं वो कर रहे होते हैं। और अब पुराना पेरेंट अपने बचपने में अगर होमवर्क करता था तो उन्होंने भी होमवर्क करा रहे हैं। जो जिन स्कूलों ने कोशिश की कि होमवर्क कम कर दे, वो भी होमवर्क देना शुरू हो गए, क्योंकि वो पेरेंट्स का प्रेशर है और पीयर प्रेशर है। अब आजकल ये है कि अच्छा आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, अच्छा आपका बच्चा, ओह तो मेरा बच्चा तो फलां जगह जा रहा है। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि लोग नाम के ऊपर जा रहे हैं और शोशा पे जा रहे हैं, और जो कंटेंट है वो पीछे रह गया है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जितना आदमी पढ़ा लिखा है वो अपना जहन उतना ही कम इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ सैयद इरफान हैदर साहब मौजूद हैं, और जिस तरीके से, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बड़ी डीप डिस्कशन हो सकती है और जिसके कई पहलू निकलते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही बात है कि जिस दौर में हमने तालीम हासिल की है, जिस दौर में हमारे पेरेंट्स ने तालीम हासिल की, और वो दौर जिसमें आज का बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद जितना ज़्यादा आपको पता होता है या जितना आपको लगता है आप ज़्यादा फेमिलियर होते जा रहे हो डिजिटलाइजेशन से, उतना ही आपको लगता है कि आप ज़्यादा अक्लमंद हो रहे हो। लेकिन वही जो बात प्रोग्राम में भी हम कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी ज़िंदगी में, आपको कोई ऐप चलानी आ गई है, जैसे हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, आपको कुछ आ गया चलाना और आपने उस पर डाल दिया और आपको लगता है कि अब यू आर फाइन विद इट। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी भी स्किल्स होती हैं, डिपेंडेंसी होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। और इस दफ़ा वर्ल्ड स्टूडेंट डे के मौके पर हम यही उम्मीद करते हैं और यही तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, ख़ास तौर पर सिंध के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके, ताकि बच्चे जो हैं वो एक बेहतर तालीम हासिल करके अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दाखिल हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।